बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। बच्चों, उर्दू की किताब समझने के लिए और लेक्चर को अच्छी तरह से जहन नशीन करने के लिए जो जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें उर्दू की किताब, उसके साथ आपके पास अगर रिसोर्स पैक है जो कि आप हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको किताब समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके साथ समर पैक भी आपके पास होना चाहिए ताकि किताब के मश्क के सवालात के साथ साथ हम मज़ीद सवालात भी सीख सकें। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम अपना सबक नंबर 4 शुरू करेंगे जिसका नाम है नामवर समाजी शख्सियात। और इसके पहले हिस्से में हम क़वाइद के बारे में पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से क़बल हम देखते हैं आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को। हमारा आज का SLO है सुनकर मालूमात को तरतीब के साथ अख़ज़ कर सके और इनके जवाब के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर सके। तो चलते हैं अपने क़वाइद के हिस्से की जानिब। हमारा आज का हिस्सा है मज़मून नवीसी। याद रखिए कि कोई भी तहरीर 2 किस्म की होती है। एक को कहते हैं नज़्म और दूसरी इसके मुकाबले में होती है नसर। नज़्म उस तहरीर को कहते हैं जो कि शेर और शायरी की सूरत में होती है, और जो तहरीर शेर व शायरी की शक्ल में नहीं होती उसको हम कहते हैं नसर। नसर की सूरत में अपने ख़यालात को, अपने एहसासात को, अपनी देखी हुई चीज़ों को, किसी अहम वाक़े को, किसी अहम शख्सियत को, किसी अहम चीज़ को या किसी अहम जगह को बयान करना दरअसल मज़मून नवीसी कहलाता है। अब किसी भी शख्स के बारे में जब कोई तहरीर लिखते हैं और वो तहरीर किस सूरत में होती है, नसर की सूरत में, उसको हम कहते हैं मज़मून नवीसी। और याद रखें कि जब आप किसी अहम मौजू पर, किसी अहम उन्वान पर कोई तहरीर लिखते हैं तो उस तहरीर के कुछ उसूल हैं और कुछ क़वाइद और कुछ क़वानीन हैं। जब आपका मज़मून, आपकी तहरीर उन उसूलों पर, उन क़वाइद और उन क़वानीन पर पूरा उतरेगी तो आपका मज़मून एक अच्छा और बेहतरीन मज़मून कहलाएगा। लेकिन अगर आप उन क़वानीन और उन उसूलों का ख्याल नहीं रखेंगे और आपके मज़मून में रब्त और तरतीब मौजूद नहीं हो तो आपका मज़मून एक अच्छा मज़मून नहीं कहला सकता और कोई भी उस मज़मून को शायद पढ़ना नहीं चाहेगा। इसलिए आज के सबक में हम मज़मून नवीसी के कुछ उसूल आपको बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि आप किसी भी मज़मून में हुस्न किस तरह बढ़ा सकते हैं और हुस्न और ख़ूबसूरती किस तरह पैदा कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी किताब की जानिब और क़वाइद का हिस्सा देखते हैं और ये देखते हैं कि किताब ने हमें मज़मून नवीसी के बारे में क्या अहम बातें बताई हैं। नसर में अपने ख़यालात, एहसासात और मुशाहदात का तहरीरी इजहार करना मज़मून नवीसी कहलाता है। जब आपसे कोई मज़मून नवीसी की तारीफ़ सुने तो आप ये तारीफ़ उसके सामने जब कर देंगे तो आपकी तारीफ़ बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। तारीफ़ के बाद आगे चलते हैं उसके कुछ अहम नुकात की जानिब। सबसे पहला नुक्ता है मज़मून के मवाद में रब्त होना चाहिए और उसमें तरतीब होनी चाहिए। अगर आपका मज़मून उसमें रब्त नहीं है, जुमलों का आपस में राब्ता नहीं है, तो आपका मज़मून कभी भी एक अच्छा मज़मून नहीं हो सकता। अगली बात, जहां ज़रूरत हो बिला ज़रूरत आपने मुहावरात, ज़रबुल अमसाल से बात को खूबसूरत नहीं करना। हाँ, जहां आप ज़रूरत महसूस करें और जहां ज़रूरत हो वहां ज़रूर आपने मुहावरात का और ज़रबुल अमसाल का और अशार का भी इस्तेमाल करना है और इससे मज़मून खूबसूरत हो जाता है और उसका हुस्न मज़ीद निखर जाता है। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि मुहावरात, ज़रबुल अमसाल और अशार
ایسے ہونے چاہیے کہ جو مضمون کے ماقبل اور مضمون کے مابعد سے مطابقت رکھتے ہوں اور اس کے متناسب اشعار ہوں۔ اگر آپ بات کچھ اور کر رہے ہیں اور جو آپ نے محاورہ، ضرب المثل یا شعر لکھا ہے وہ اس سے میل نہیں کھا رہا، تو اس سے آپ کا مضمون حسن کی جانب نہیں بلکہ برائی کی جانب بڑھے گا۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ مضمون کو ہمیشہ خوشخط لکھیں اور صاف صاف لکھیں تاکہ پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور پڑھنے والا آسانی سے درست طور پر پڑھ سکے۔ آخری بات یہ ہے کہ مکمل مضمون لکھ لینے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ غلطیوں کا احتمال نہ رہے، غلطیوں سے آپ کا مضمون پاک ہو۔ تو یہ وہ اہم باتیں ہیں جن کو اگر آپ مضمون لکھنے کے دوران اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا مضمون ایک اچھا مضمون کہلائے گا۔ اب دیکھتے ہیں مضمون کا خاکہ۔ مضمون کا خاکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص عنوان پر مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کا عنوان، آغاز، متن اور اختتام یہ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ مضمون میں بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عنوان، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عنوان آپ کے مضمون کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو پڑھنے والے کی نظر کو روک لے، اور آپ کا عنوان مختصر ہونا چاہیے، طویل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کا عنوان ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کا پورا متن اس میں شامل ہو جائے، اور صرف عنوان پڑھنے سے ہی پڑھنے والے کو آپ کا مضمون سب کا سب اس کا خلاصہ اس کے ذہن میں آ جائے۔ مثلا ہمارے مضمون کا عنوان ہو سکتا ہے محنت کی برکتیں، محنت میں عظمت ہے، یا محنت کے ثمرات۔ تو ہمارا مضمون کا عنوان دراصل محنت ہے، تو ہم محنت کی برکتیں بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں، ہم اس کا عنوان محنت میں عظمت ہے بھی رکھ سکتے ہیں، اور ہم اس کو محنت کے ثمرات بھی اس کا عنوان دے سکتے ہیں۔ عنوان کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے آغاز کا، کہ آپ نے اپنے مضمون کا آغاز کیسے کرنا ہے، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ ہم اگر محنت کے بارے میں بات کریں گے تو یقیناً ہم اس کا آغاز کریں گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت سے کمانے والا، کسب کرنے والا، روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہم یہاں سے آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور فرمان، یا کسی بھی بزرگ کا کوئی اور فرمان، یا کوئی بھی اچھی بات جس سے آپ کے مضمون کا آغاز ہو جائے اور تعارف ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر تعارفی کلمات اور ابتدائی کلمات اس کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ وہ متن کا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ تمام معلومات، واقعات، آپ فوائد اور نقصانات، جتنی بھی اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے متن کے ضمن میں آئیں گی، اور آپ یہاں پر وہ سب چیزیں شامل کریں گے۔ مثلا اگر ہم محنت کی برکتیں یا محنت کے عنوان پر مضمون لکھ رہے ہیں تو ہم اس میں کون کون سی چیزیں شامل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دنیا میں اہم شخصیات، مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سائنسدانوں اور قائد اعظم کی زندگی کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات محنت کر کے 23 سال میں ایک پوری حکومت اور ریاست مسلمانوں کی وہ کھڑی کر کے دکھا دی۔ ہم کسی عظیم سائنسدانوں کی مثال دے سکتے ہیں، اور ہم قائد اعظم کی مثال دے سکتے ہیں، ہم کسی اور کی بڑی شخصیت کی مثال دے سکتے ہیں، ہم کسان کی مثال دے سکتے ہیں کہ کس طرح وہ دن رات سردی، گرمی، طوفان اور بارش اور سخت موسم میں ہمارے لیے محنت کرتا ہے اور غلہ اگاتا ہے اور اناج اگاتا ہے۔ آپ طالب علم کی مثال دے سکتے ہیں جو پڑھائی میں محنت کرتا ہے اور محنت اور لگن اور جوش اور ولولے سے کلاس میں نمایاں اپنی پوزیشن لے لیتا ہے۔
آپ اس حوالے سے موضوع اشعار کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. آپ عملی زندگی میں کچھ مثالیں دے سکتے ہیں، اپنے مشاہدے کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے عملی زندگی میں جب محنت کی اور محنت کو اپنا شعار بنایا اور محنت کو اپنا شیوا بنایا تو کس طرح ان کی زندگی میں ایک نکھار آیا اور ان کی زندگی بدل گئی. آپ زمانے ماضی میں محنت کے دم سے حکومتوں کے نقشے بدل گئے، مگر جب حکمران نے آرام طلبی کو اپنایا تو سلطنت ہاتھ سے دھونا پڑا. آپ اس کو بھی اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں اور آپ مختلف حکومتوں کی مثال دے سکتے ہیں. آپ محنت نہ کرنے کے نقصانات اور نکمے شخص کی معاشرے میں حیثیت کو بھی اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ محنت نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور آپ اس کے ساتھ محنت کرنے کے فوائد بھی بتا سکتے ہیں. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ایک کام چور شخص، ایک نکمہ شخص کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور ہمارا آخری مرحلہ وہ اختتام کا ہے، اور آپ آخر میں محنت میں عظمت یا محنت کی بھلائی، محنت کے فوائد اور لوگوں کو محنت کی ترغیب دے کر اپنے مضمون کا بخیر و خوبی اختتام کر سکتے ہیں. یہ ہے بچوں مضمون نویسی اور مضمون نویسی کا خاکہ. آپ اسی طرح انہی 4 چیزوں کو لے کر عنوان، آغاز، متن اور اختتام، انہی 4 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھ کر کسی بھی عنوان پر آپ ایک بہترین اور عمدہ مضمون لکھ سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کی ضرور کوشش کریں گے کہ بچوں کے رسالوں میں، بچوں کے میگزین میں اور بچوں کے اخبار میں آپ کا مضمون شائع ہو اور آپ اپنا سر فخر سے بلند کر کے اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز کا دل اور دماغ ٹھنڈا کر سکیں. اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف. ہمارا گھر کا کام سمر پیک سے دیا گیا ہے اور یہ بنیادی طور پر ایک سرگرمی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ سے پاکستان کی اہم سماجی شخصیات کے بارے میں معلومات جمع کریں اور انہیں سوالات اور جوابات کی صورت میں دی گئی جگہ پر تحریر کریں. یہ ہے آپ کا گھر کا کام اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. کسی بھی سماجی شخصیت کے بارے میں آپ معلومات اکٹھی کریں، جو کہ انٹرنیٹ سے آج کل بہت بہت آسان ہے. اور ہمارا دوسرا گھر کا کام وہ کیا ہے؟ کم از کم 5 تاریخی شخصیات کے متعلق مختصراً لکھیں. آپ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں، جو کہ 8 لائنوں کا ہو سکتا ہے، جو کہ 7 لائنوں کا ہو سکتا ہے، جو کہ 5 لائنوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک پیراگراف آپ نے لکھنا ہے. اور کتنی شخصیات پر؟ 5 تاریخی شخصیات پر. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انبیاء ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام ہو سکتے ہیں، وہ فرشتے ہو سکتے ہیں، وہ تابعین اور نیک لوگ ہو سکتے ہیں، وہ پاکستان کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی ملک کے لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے نام خدمت انسانی کے لیے مشہور ہیں. تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ مضمون لکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.